रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ए ईमान वालो, खाओ पाकीज़ा चीज़ें जो रोज़ी दी हमने तुमको। वश्कुरू लिल्लाहि, और शुक्र करो अल्लाह का। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम उसी के बंदे हो। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, उसने तुम पर यही हराम किया है मुर्दा जानवर, वद्दमा, और लहू, वलहमल खिंजीर, और गोश्त सुअर का, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि, और जिस जानवर पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के सिवा किसी और का। फमनिस्तुर्र गैर बाग़िन, फिर जो कोई बेइख्तियार हो जाए, ना हो नाफरमानी करे, वला आदिन फला इस्मा अलैहि, और ना ज़्यादती तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह है बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान। खुलासा तफसीर। ऊपर अकल तय्यबात के मामला में मुशरिकीन की गलती बतलाकर उनकी इस्लाह मकसूद थी। आगे अहले ईमान को इस बात पर मुतनब्बिह किया गया है कि वो इस गलती में मुशरिकीन की मुवाफ़क़त न करने लगें। इसी के ज़िमन में अहले ईमान को अपने इनामात का ज़िक्र और उस पर अदाए शुक्र की तालीम भी है। ए ईमान वालो, हमारी तरफ से तुमको इजाज़त है कि जो शरह की रूह से पाक चीज़ें हमने तुमको रहमत फरमाई हैं, उनमें से जो चाहो खाओ बरतो, और उस इजाज़त के साथ ये हुक्म है कि हक़ ताला की शुक्रगुज़ारी करो, और ज़ुबान से भी, हाथ पाँव से खिदमत व ताअत बजा ला कर भी, और दिल से इन नेमतों को मिन जानिबुल्लाह समझ कर भी। अगर तुम ख़ास उनके साथ ग़ुलामी का तअल्लुक़ रखते हो, और यह तअल्लुक़ होना मुसल्लम और ज़ाहिर है, पस वजूब शुक्र भी साबित है। रब ऊपर तो इसका बयान था कि हलाल को हराम मत करो। आगे ये मज़कूर होता है कि हराम को हलाल मत समझो, जैसा कि मुशरिकीन इसमें मुब्तला थे। मसलन मर्दार जानवर और ऐसे जानवर जिनको गैरुल्लाह के नाम पर ज़बाह किया गया हो, मुशरिकीन उनको खाया करते थे, उससे मना किया गया। उसी के ज़िमन में ये भी बतला दिया कि अल्लाह के नज़दीक फ़लाँ फ़लाँ जानवर हराम हैं, उसके सिवा दूसरे जानवरों को अपनी तरफ से हराम करार देना गलती है। इससे पिछले मज़मून की तायीद हो गई। अल्लाह ताला ने तुम पर सिर्फ़ उन चीज़ों को हराम किया है और उन चीज़ों को हराम नहीं किया जिनको तुम अपनी तरफ से हराम कर रहे हो, जैसे कि गुज़रा यानी मुर्तार जानवर को जो बावजूद वाजिब ज़बाह होने के बिला ज़बाह शरही मर जाए, और खून को जो बहता हो, और खिंजीर के गोश्त को, इसी तरह उसके सब अज़ा को भी, और ऐसे जानवर को जो बकस्त क़रब गैरुल्लाह के नामज़द कर दिया गया हो, उन सब को बेशक हराम किया है। फिर भी उसमें इतनी आसानी रखी है कि जो शख्स भूख से बहुत ही बेताब हो जाए, बशर्ते कि ना तो खाने में तालिब लज़्ज़त हो और ना कदर ज़रूरत व हाजत से तजावज़ करने वाला हो, तो इस हालत में उन चीज़ों से खाने में भी उस शख्स पर कुछ गुनाह नहीं होता। वाकई अल्लाह ताला हैं बड़े गफ़ूर रहीम के ऐसे वक्त में ये रहमत फरमाई कि गुनाह की चीज़ में भी गुनाह उठा दिया। मारिफ़ व मसाइल। हलाल खाने की बरकत और हराम खाने की नहुसत। आयात मज़कूरा में जैसे हराम खाने की ममानियत की गई है, उसी तरह हलाल तय्यब चीज़ों के खाने और उस पर शुक्रगुज़ार होने की तरग़ीब भी है, क्योंकि जिस तरह हराम खाने से अख़लाक़ रज़ीला पैदा होते हैं, इबादत का ज़ौक़ जाता रहता है, दुआ कबूल नहीं होती, इसी तरह हलाल खाने से एक नूर पैदा होता है, अख़लाक़ रज़ीला से नफ़रत, अख़लाक़ फ़ाज़िला की रग़बत पैदा होती है, इबादत में दिल लगता है, गुनाह से दिल घबराता है, दुआ कबूल होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने सब रसूलों को ये हिदायत फरमाई है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए हमारे रसूलो, तुम पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। इसमें इशारा है कि नेक अमल करने में रिज़्क़ हलाल को बड़ा दखल है। इसी तरह कबूल दुआ में हलाल खाना मईन और हराम माने कबूल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से लोग तवील सफ़र परेशान हाल अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं और या रब पुकारते हैं, मगर खाना उनका हराम, पीना उनका हराम, लिबास उनका हराम, ग़िज़ा उनकी हराम, उन हालात में उनकी दुआ कहाँ कबूल हो सकती है। सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अज़ इब्न कसीर। इन्नमा हर्रमा, कलमा इन्नमा हसन
حصر کے لیے آتا ہے، اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا آگے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے سوا کچھ حرام نہیں۔ اس آیت میں تو لفظ انما سے اس کی طرف اشارہ ہوا، اور دوسری آیت میں اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ بھی یہ بھی آیا ہے قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ الآیہ۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ میری وحی میں بجز ان چند چیزوں کے جن کا ذکر آگے کیا گیا ہے اور کوئی چیز حرام نہیں، مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ دوسری آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چند چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی حرمت ثابت ہے، تو یہ حصر اور حرمت ما سوا کی نفی کیسے درست ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں مطلق حلال و حرام کا بیان نہیں، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی حلت و حرمت کا بیان ہے جن کے بارے میں مشرکین مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ بہت سے حلال جانوروں کو مشرکین حرام سمجھ لیتے تھے یا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ اس کے بالمقابل یہاں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہیں جن سے تم اجتناب نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نزدیک حلال ہیں ان سے پرہیز کرتے ہو۔ اس لیے اس جگہ حصر مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے مشرکانہ عقائد کے بالمقابل۔ آگے اس آیت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 میتہ مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 لحم خنزیر، نمبر 4 وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر چاروں چیزوں کی مزید تشریحات خود قرآن کریم کی دوسری آیات اور احادیث صحیحہ میں آئی ہیں، جن کو ملانے کے بعد ان چاروں چیزوں کے احکام حسب ذیل ہیں، ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ میتہ، جس کو اردو میں مردار کہتے ہیں، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے ازروِ شرعی ذبح کرنا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کیے کہ خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کر مار دیا جائے تو وہ مردار اور حرام ہے۔ لیکن خود قرآن کریم کی دوسری آیت أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ سے معلوم ہوا کہ دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں، وہ بلا ذبح بھی جائز ہے۔ اس بنا پر احادیث صحیحہ میں مچھلی اور ٹڈی کو میتہ سے مستثنیٰ قرار دے کر حلال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈی، اور 2 خون حلال کر دیے گئے، جگر اور طحال۔ ابن کثیر، احمد، ابن ماجہ، دارالقطنی۔ معلوم ہوا کہ جانوروں میں سے مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہے، خواہ وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائیں، البتہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ جصاص۔ اسی طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں کہ ذبح کر لیا جائے اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر تیر وغیرہ تیز دھار چیز سے زخم لگا دیں تو بغیر ذبح کے حلال ہو جاتا ہے۔ مطلقاً زخمی ہو جانا کافی نہیں، کسی آلہ جارحہ تیز دھار سے زخمی ہونا شرط ہے۔ مثلا بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر قبل ذبح مر جائے تو ایسا ہے کہ جیسے پتھر یا لاٹھی مارنے سے مر جائے، جس کو قرآن کریم کی دوسری آیت میں موقوذہ کہا گیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔ مثلا آج کل بندوق کی ایک گولی نوکدار بنائی گئی ہے، اس سے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ تیر کے حکم میں ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی تیر کی طرح آلہ جارحہ نہیں بلکہ خارقہ ہے، جس سے بارود کی طاقت کے ذریعہ گوشت پھٹ جاتا ہے، ورنہ خود اس میں کوئی دھار نہیں جس سے جانور زخمی ہو جائے، اس لیے ایسی گولی کا شکار بھی بغیر ذبح کے جائز نہیں۔ مثلا آیت مذکورہ میں مطلقاً میتہ کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یہی حکم تمام نجاسات کا ہے، جیسے ان کا استعمال حرام ہے، ان کی خرید و فروخت اور ان سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ مردار جانور یا ناپاک کوئی چیز بااختیار خود جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں۔ ہاں، ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے کوئی کتا بلی خود کھا لے، یہ جائز ہے، مگر خود اٹھا کر ان کو کھلانا جائز نہیں۔ جصاص، کرتبی وغیرہ۔
مسئلہ اس آیت میں میتہ کے حرام ہونے کا حکم عام معلوم ہوتا ہے جس میں میتہ کے تمام اجزاء شامل ہیں، لیکن دوسری آیت میں اس کی تشریح علی طعام یطعمہ کے الفاظ سے کر دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، اس لیے مردار جانور کی ہڈی بال جو کھانے کی چیز نہیں وہ پاک ہیں اور ان کا استعمال جائز ہے۔ آیت قرآن کریم وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ میں ان جانوروں کے بالوں کو مطلقاً جائز الانتفاع قرار دیا ہے، ذبیحہ کی شرط نہیں۔ جساس کھال پر چونکہ خون وغیرہ کی نجاست لگی ہوتی ہے اس لیے وہ دباغت سے پہلے حرام ہے، مگر دباغت دینے کے بعد حلال اور جائز ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس کی مزید تصریح موجود ہے۔ جساس مسئلہ مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال کسی طرح سے جائز نہیں اور خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ مسئلہ یورپ وغیرہ سے آئی ہوئی چیزیں، صابن وغیرہ جس میں چربی استعمال ہوتی ہے ان سے پرہیز کرنا احتیاط ہے، مگر مردار کی چربی ہونے کا علم یقینی نہ ہونے کی وجہ سے گنجائش ہے، نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیا ہے، خارجی استعمال کی اجازت دی ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت کو بھی جائز رکھا ہے۔ جساس مسئلہ دودھ کا پنیر بنانے میں ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جس کو عربی زبان میں انفاح کہا جاتا ہے، یہ جانور کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے، اس کو دودھ میں شامل کرنے سے دودھ جم جاتا ہے۔ اگر یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں، مذبوح جانور کا گوشت، چربی وغیرہ سب حلال ہیں، لیکن غیر مذبوح جانور کے پیٹ سے لیا جائے تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک قرار دیتے ہیں، لیکن صاحبین امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کو ناپاک کہتے ہیں۔ جساس قرطبی یورپ اور دوسرے غیر اسلامی ملکوں سے جو پنیر بنا ہوا آتا ہے اس میں غیر مذبوح جانوروں کا انفاح استعمال ہونے کا غالب احتمال ہے، اس لیے جمہور فقہاء کے قول پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر گنجائش ہے۔ ہاں، یورپ سے آئے ہوئے بعض پنیر ایسے بھی ہیں جن میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے اور ڈبہ پر لکھا ہوتا ہے وہ قطعاً حرام اور نجس ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔